दिलो जान से भाई साहब। गुल अहमद ने सीने पर हाथ रखकर जवाब दिया। मुझे वैसे भी वापस जाना है, आप कब तक जाने का इरादा रखते हैं? उसने कहा। अभी इसी वक्त, मैंने पुरजोश अंदाज में बताया, मेरे पास वक्त नहीं है। अगर सिर्फ आप होते तो हम इसी वक्त चल पड़ते, गुल अहमद ने ठहरे लहजे में कहा। लेकिन बहन जी का मामला ऐसा है कि कुछ तैयारी करना होगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। हम चरवाहों के भेस में सफ़र करेंगे, बल्कि ज़रूरत के तहत रूप बदलते जाएंगे। चूँकि इसकी तजवीज़ दिल को लगी थी, इसलिए मैंने इसे मोहलत दे दी थी। अभी हम वापस मुड़ने का इरादा ही रखते थे कि नौशी और अनु आती दिखाई दी। मैंने सरगोशी में गुल अहमद से कहा कि मुझे अपनी बीवी से बात करनी है, इसलिए नौशी को वो किसी बहाने वापस ले जाए। मुझे मालूम नहीं इसने क्या बहाना बनाया था, वो नौशी को अपने साथ ले गया था। अनु ने मुड़कर इनके जानिब देखा तो चंचल नौशी ने 2 उंगलियां नचाकर कोई इशारा किया था। शायद अनु जनाना किस्म का इशारा समझ गई थी। मुस्कुराती हुई मेरे करीब आन खड़ी हुई। मुस्कुराहट ने जैसे इसके चेहरे का खौल बदल दिया था। वो जब सर तपा मुस्कुराहट बन गई थी तो मुझे भी मसनूई खौल उतारना पड़ा था। ये मुझसे चोरी चोरी क्या प्रोग्राम बन रहा है? वो शौकी मगर दिलरुबा अंदाज में बोली। मैंने आज नौशी के रेडियो पर एक गाना सुना है, बहुत अच्छा लगा, ऐसे जैसे दिल की आवाज़ हो। उसने कहा, मुझे भी सुना दो। मैंने एक पत्थर पर बैठकर कहा, यकीनन मुझे भी अच्छा लगेगा। शायद ना लगे, वो मुंह फेर कर मुस्कुराने लगी। लेकिन मुझे सिर्फ एक बोल याद है, ना छुड़ा सकोगे दामन। इसने लांबी पलकों को थरकाया। हाँ जहांगीर, ये मेरे दिल की आवाज़ है। अब तुम चाहो भी तो मुझसे दूर न जा सकोगे। मुझे अपने साये की तरह कभी आगे कभी पीछे पाओगे। लेकिन साया घटता भी है, मैंने प्यार से कहा, जबकि तुम लहजा ब लहजा बढ़ती रहोगी। छुड़ा न सकोगी दामन की तरह मेरे दिल की भी एक आवाज़ है, घटा न सकोगे मेरा प्यार। मैंने कहा, गवाह रहना जहांगीर की औरत होकर एतराफ़ में पहल मैंने की है। तुम्हारे जवाब का शुक्रिया, लेकिन कहीं मेरे एतराफ़ का भरम ही न रखा हो तुमने। खैर, मेरे लिए तुम्हारी ये मेहरबानी भी बहुत है। अकड़ जाते, झटक देते तो मैं क्या कर सकती थी। आओ खामोशी से वहाँ तक ऊपर चढ़ते हैं। मैंने एक तन्हा दरख्त की जानिब देखते हुए कहा, हमें रोमानियत के खुमार से निकलने के लिए दुश्वार चढ़ाई की ज़रूरत है। नहीं, अनु छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर बैठ गई। हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, अब तुम दुनिया के किसी भी संजीदा और ख़तरनाक मौजू पर बात कर सकते हो। उसने कहा, थैंक यू। मैं भी इसके सामने बैठ गया। मैंने अब्बा जी को इनकी ख्वाहिश पर यहाँ से रुखसत कर दिया है। इनके इस्तफसार पर मैंने तुम्हारे मुतालिक भी सब कुछ बता दिया है। अगर तुम ना आती तो मैं किसी बहाने बाहर बुला लेता। मैं जो सवाल तुमसे करना चाहता हूँ अब बेमायनी हो चुका है। अब तुम्हारी इतला के लिए बता रहा हूँ कि हम गुल अहमद की रहनुमाई में आज या कल किसी भी वक्त श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। गुल अहमद की तजवीज़ है कि हमें चरवाहों के भेस में सफ़र करना चाहिए। इसने चरवाहों के लिबास के लिए मोहलत मांगी है। क्या तुम्हें कुछ कहना है? मैंने कहा, नहीं। इसने पत्थर पर पत्थर मारते हुए सर नफ़ी में हिलाया। मैं इन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने मर्दों के फ़ैसलों में दरार डाल दिया करती हैं। अब वही होगा जो तुम फैसला कर चुके हो। दरअसल मैं तुम्हारे बगैर ख़ुद को अधूरी समझने लगी हूँ। एक रात की दूरी ने मुझ पर यह इंकशाफ किया है। मैं रात भर जागती और तुम्हें शुरू से अब तक सोचती रही हूँ। उसने कहा। जब सूरज पहाड़ के पीछे उतर गया और ठंडा साया हमारे ऊपर से गुजरता तन्हा दरख्त की चोटी पर चढ़ रहा था तो हम टहलते हुए टेंट के सामने कुदरती ग्रॉसी प्लॉट में बैठ गए और आने वाले कठिन वक्त का शुमार करने लगे थे। अनु अपने जहन के कोनों खुदरों से माजी के लोगों को निकालने लगी। वो सारे लोग ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर अनु से मिले थे। इन सब का ताल्लुक़ इस देश से था जहाँ जाने का हम फैसला कर चुके थे। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम खुर्शीद भाई से भी मदद ले सकते हैं। उसने कहा। कौन खुर्शीद? मैंने कहा। डॉक्टर खुर्शीद पाशा। अनु ने जवाब दिया। जमशेद पाशा की बहनोई। ओ हाँ, मुझे भी जमशेद पाशा की बात याद आ गई। जमशेद ने तारफ़ी ख़त की बात की थी, लेकिन हम अफरा तफरी में भाग निकले थे। इनके अलावा कुछ और भी लोग हैं। अनु जैसे मुझे सहारा देने लगी। अम्मा जानी का साहब पर्सनल सेक्रेटरी नज़ीर बाजवा है। मेरी एक फ्रेंड फरीदा गुजरी है, वो फैमिली प्लानिंग डायरेक्टर है। तुम फिक्र न करना। उसने कहा। वैसे हमारी कोशिश होगी कि हम गुमनाम रहकर अपनी मदद आप करें। मुझे मालूम हुआ है कि इन दिनों सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी मुसलमान पर भरोसा नहीं करती, बिलखुसूस सरकर्दा मुसलमानों पर ख़ास नज़र रखी जाती है। मैं नहीं चाहता हमारी वजह से कोई हमारा हमदर्द ज़ेर उताब आ जाए। गुल अहमद आता दिखाई दिया तो हमने इसे हाथ के इशारे से बुला लिया था। इसके हाथ में स्याह शॉपिंग बैग था। मैं लिबास ख़रीद लाया हूँ। सलाम के बाद गुल अहमद ने बताया, पुल के पार एक डेरा है, इस्तेमाल शुदा 2 मर्दाना और 1 जनाना ड्रेस है। अनु ने ऐसा झपटा मारा जैसे बच्ची खूबसूरत खिलौना देखकर बेसब्री हो गई हो।
او گاڈ، انو خوشی سے بولی، یقیناً مجھے میرے خواب کی تعبیر مل رہی ہے۔ میں نے ایسے ہی نیچرل لائف کا کبھی خواب دیکھا تھا، قبل از تاریخ لوگوں کی زندگی کا خواب۔ گل احمد بھائی ڈریس بھی دکھائیے۔ اس نے شاپنگ بیگ الٹ دیا تھا۔ انو پلیز ہوش میں آؤ، تم کسی ریگستان میں نہیں ہو، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں نے کہا۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں اسے ہلکی سی ڈانٹ پلائی تھی تو اس نے معذرتی نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ سوری، میں جذباتی ہو گئی تھی۔ اس نے سب کچھ واپس شاپنگ بیگ میں ٹھونس دیا تھا۔ آپا جی، گل احمد ادب سے بولا۔ گل احمد اپنی بہن کے لیے ایسے درجنوں لباس لا سکتا ہے، یہ تو مجبوراً پرانے لانا پڑے تھے۔ شکریہ گل بھائی، انو شرمندگی سے بولی۔ آپ پروگرام بنائیں، میں نوشی کے پاس جا رہی ہوں۔ بہن جی ناراض ہو گئی ہیں شاید۔ گل احمد پریشان سا ہو گیا۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ اگر چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا اظہار کھلے دل سے نہ کریں تو دکھوں کے گھاؤ زندگی عذاب بنا دیتے ہیں۔ ان کی خوشی سچی خوشی تھی۔ یار، ان عورتوں کی خوشی غم کبھی کوئی معیار نہیں ہوتا، میں نے کہا۔ خیر، اسے میں منا لوں گا، آپ بتائیں کیا گھر والے اجازت دے دیں گے؟ میں نے کہا۔ شاید نہیں، گل احمد نے جواب دیا۔ میں نوشی کے کان میں کہہ دوں گا، بڑی صابر اور بہادر لڑکی ہے، وہ بعد کے معاملات سنبھال لے گی۔ پھر کب؟ میں نے کہا۔ آج رات 10 بجے نکل چلیں گے، گل احمد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تھا۔ رات کا کھانا سب نے ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر ہنسی مذاق میں کھایا۔ دونوں بوڑھے بھی بچوں کی خوشیوں میں شریک رہے تھے۔ چونکہ صرف نوشی جانتی تھی کہ اس کا بھائی اور جس عورت کو اس نے اپنا مان لیا تھا رات 10 بجے اس سے جدا ہو جائیں گے، اس لیے ہنستے ہنستے اچانک وہ چپ ہو جاتی اور دکھ کا دھواں اس کی روشن آنکھوں میں بھر جاتا۔ ٹھیک 9:45 بجے پہلے گل احمد بستر سے نکلا تھا۔ نوشی اور انو ایک ہی بستر پر تھیں۔ جب میں دبے قدموں نکل رہا تھا تو گل احمد نے خاموش آنکھوں اور لرزتے ہاتھوں سے اپنی بہن کو خدا حافظ کہا۔ نوشی مجبور مگر بہادر لڑکی تھی۔ اس نے آنسوؤں کے گرم پانی کا رخ دل کی جانب موڑ دیا تھا۔ میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہ انو کی باہوں میں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ چاند مشرقی پہاڑیوں کے پیچھے تھا، لیکن چاندنی کا احساس اندھیرے کو شکست دے چکا تھا۔ ہم دریا کے ساتھ ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھنے لگے۔ چند میل کے فاصلے پر چند گھرانوں کی آبادی دکھائی دی اور پھر برلبے سڑک چھوٹی سی کچی سرائے دکھائی دی تھی، جس کی بیرونی دیواریں دھوئیں نے سیاہ بنا دی تھی۔ جھکے ہوئے برآمدے میں چارپائی پر کوئی سویا ہوا تھا۔ چاچا نور دین، گل احمد نے اس کے چہرے سے لوئی ہٹائی تو بوڑھا بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ میں ہوں چاچا، بہت جلدی سو جاتے ہو، اس نے کہا۔ اچھا، بوڑھے نے ٹانگیں سکوڑ کر جگہ بنائی۔ بیٹھ جا، تیرے ساتھ اور کون ہے؟ کیا واپس جا رہے ہو؟ بوڑھے نے کہا۔ ہاں چاچا، گل احمد پانی پر اکڑوں بیٹھ گیا۔ پک اپ چاہیے؟ مل جائے گی، اس نے لوئی پرے کرتے ہوئے کہا۔ کہاں تک؟ گوندی تک، اور کرایہ منہ مانگا، گل احمد نے بتایا۔ تیل پانی پورا ہونا چاہیے، گل نے کہا۔ تم بھی بیٹھ جاؤ عزیزو، چاچا نور دین نے وہی لوئی اوڑھتے ہوئے کہا۔ اسے جگانے اور تیل پانی ڈالنے میں کچھ وقت لگے گا، چائے کی حاجت ہو تو اندر دودھ پڑا ہے، بنا لینا۔ نور دین باتیں کرتا ہوا سرائے سے نکل کر پچھواڑے کی جانب چلا گیا۔ آپا جی، آپ منجی پر بیٹھ جائیں، وہ اٹھتا ہوا بولا۔ میں اندر سے بینچ لے آتا ہوں۔ بیٹھو بیٹھو گل احمد، انو بے تکلف بستر پر چڑھ کر بولی۔ تم جیسے بھائی کے ساتھ بیٹھنے میں مجھے کوئی عاجز نہیں ہے۔ لیکن گل احمد اندر سے لکڑی کا بینچ لے آیا اور دیوار کے ساتھ بچھا کر بیٹھ گیا تھا۔ نیچے دریا کا پانی پرشور انداز میں بہہ رہا تھا۔ میں نے سڑک کے کنارے جا کر دیکھنے کی کوشش کی تو گل احمد بھی میرے ساتھ آن کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ پانی کی آواز نہیں ہے بھائی جی، گل احمد بولا، یہ چیڑ اور دیودار کے سانسوں کی آواز ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو یہ درخت اسی طرح بولنے لگتے ہیں۔ یہ پک اپ پروگرام میں تو شامل نہ تھی، میں نے چاندنی میں دل موہ لینے والی وادی کو دیکھتے ہوئے کہا تو گل احمد ہنس پڑا۔ میرے پروگرام میں تو تھی، کیا بہن جی کو پیدل لے جانا ہے؟ اس نے کہا۔ یہ گوندی کیا بلا ہے؟ بارڈر پر ایک گاؤں ہے، گل احمد نے بتایا۔ گوندی کے باسی ان مچھیروں جیسے ہیں جن کا ذریعہ معاش مچھلیاں پکڑنا اور آتے جاتے مسافروں کو آر پار لے جانا ہوتا ہے۔ وہ لوگ خود کو نو مین لینڈ کے آزاد باشندے سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم صبح تک بارڈر پر ہوں گے، میں نے کہا۔ انشاءاللہ، اور کل رات بارڈر کراس کر جائیں گے۔ گل احمد میرا ہاتھ تھام کر وہاں سے ہٹا لے آیا، کیونکہ مخالف سمت سے کوئی گاڑی آ رہی تھی۔ سڑک تنگ تھی، وہاں کھڑے رہنا خطرناک بھی ہو سکتا تھا۔ جب سڑک قریب آئی تو گل احمد مجھے سرائے کے اندر لے گیا تھا۔ حالانکہ ہم مفرور مجرم نہ تھے، کم از کم سویلین لوگوں سے ہمیں گھبرانا اور یوں روپوش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نہ جانے گل احمد کیوں اتنا محتاط تھا۔ پک اپ کے ذریعے سفر کرنے کی تک بھی میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میری اطلاع کے مطابق بارڈر تک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ بھی چلتی تھی۔ چاچا نور بڑبڑاتا اندر آیا تو گل احمد نے اسے چارپائی تک جانے سے پہلے روک لیا تھا، کیونکہ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ بستر پر انو نیم دراز ہے۔ وہ بے وقوف ہے، نور دین خود ہی بول پڑا۔ کہتا ہے 1,00,000 روپیہ بھی کوئی دے تو نہیں جاؤں گا۔ اچھا، تو انکار کر رہا ہے
تم نے بتایا نہیں کون لوگ ہیں؟ گل احمد نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے تو سنا تھا تم لوگ مجاہدین سے بہت محبت کرتے ہو، گل احمد نے کہا۔ میں کرتا ہوں، نور الدین کی آواز ابھری۔ غریبی غربت میں کھانا کھلاتا ہوں، آرام کے لیے بستر دیتا ہوں، مگر گلاب الدین مست اونٹ ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ جب سے 4 پیسے کمانے لگا ہے مجھے بھی آنکھیں دکھانے لگا ہے، کم وقت احسان فراموش ہے۔ میں نے پیسہ جوڑ کر قسطوں پر پک اپ لے کر دی تھی۔ تمہارا کیا رشتہ ہے گلاب الدین سے؟ میں نے پوچھا۔ جوائی ہے، بیٹی کا لحاظ ہے، ورنہ دھکے دے کر بے دخل کر سکتا ہوں اسے، نور الدین دہک کر بولا۔ چاچا ہمیں اس کا گھر دکھا دو، میں نے التجائیہ آواز میں کہا۔ ہم اس کی منت کریں گے، میں نے کہا۔ نہیں مانے گا، نور الدین بولا۔ اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے، ایک کوشش تو کی جا سکتی ہے، میں نے کہا۔ اچھا آؤ، نور الدین چل پڑا۔ جب سرائے سے نکل گیا تو میں نے انو کو بھی اٹھا لیا۔ سرائے کے پچھواڑے 30-40 قدم چڑھائی پر گلاب الدین کا گھر تھا۔ ایک کتا بھونکتا ہوا آیا تو نور الدین نے کتے کو جھڑک کر دور کر دیا۔ آپ چلے جائیں، ورنہ وہ سمجھے گا آپ ہمیں لائے ہیں، ناراض ہوگا آپ سے۔ وہ جانا نہیں چاہتا تھا، میں نے اصرار کر کے اسے نیچے بھیج دیا۔ گل احمد نے آگے بڑھ کر دروازہ بجایا تو وہ فوراً باہر آ گیا تھا۔ ہاں کیا بات ہے، کون ہو؟ کہہ دیا تھا چاچا کو نہیں جاؤں گا، گلاب الدین ایک سانس میں کہہ گیا۔ دیکھو گلاب بھائی، گل احمد نرم آواز میں بولا، ہمیں آج ہی پار جانا ہے، ہماری مدد کرو، یہ تمہارا فرض بھی ہے۔ تم بھوکے لوگ ادھر کام نہیں کر سکتے تو لوٹ مار کرنے ادھر چلے جاتے ہو، گلاب الدین زہریلی آواز میں بولا۔ دیکھو بھائی، میں رات کے وقت نہیں چلتا، تم چلو گے گلاب الدین؟ میں نے ریوالور اس کی گردن پر رکھ کر غراتی ہوئی آواز میں کہا، ورنہ 12 گولیاں تمہارا حلق چھلنی کر دیں گی۔ تم جیسے خود غرض انسان کی موت کا کسی کو بھی دکھ نہ ہوگا۔ چابیاں؟ مجھے چابیاں لانے اندر جانا ہے، وہ گھگیانے لگا تھا۔ اپنی بیوی سے کہو چابیاں لے آئے، میں نے ریوالور کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے بیوی کو آواز دی۔ وہ نیک بخت بیوی دروازے کے پیچھے کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی، فوراً باہر نکل آئی۔ میں اس کی سفارش نہیں کروں گی، وہ مضبوط آواز میں بولی۔ واقعی خود غرض انسان ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی خاطر اسے معاف کر دیں، میں چابیاں لے آتی ہوں۔ اس میں تھوڑی سی بھی انسانی غیرت ہوئی تو آپ کو چھوڑ آئے گا۔ بہن جی، گل احمد بول پڑا، ہم مجبور نہ ہوتے تو آپ لوگوں کو کبھی تکلیف نہ دیتے۔ جاؤ چابیاں اور ڈیزل کا جاری کین لے آؤ۔ وہ اندر چلی گئی تو گلاب الدین پھنسی آواز میں بولنے لگا، گاڑی کی 3 قسطیں لیٹ ہیں، وہ لوگ گاڑی روک لیں گے، اس لیے میں ادھر نہیں جاتا، مجھے معاف کر دیں، مجبوری تھی ورنہ انکار نہ کرتا۔ اس نے کہا، قسطوں کی کتنی رقم بنتی ہے؟ میں نے پوچھا، کیونکہ ہمارے پاس اتنی رقم تھی جو اس پار ہمارے لیے بیکار ہو جاتی۔ میں نے سوچا کسی مجبور شخص کے کام آ جائے تو اچھا ہے۔ 6000 جی، گلاب الدین نے جواب دیا۔ فکر نہ کرو، تمہاری قسطیں ہم ادا کر دیں گے۔ میں نے ریوالور ہٹا لیا تو وہ گردن ہلانے لگا۔ اب جاؤ، چابیاں اور ضروری سامان لے آؤ۔ وہ اندر گیا اور 2 منٹ بعد چادر اوڑھے واپس آ گیا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ روشنی کی زد سے بچنے کے لیے انو نے فوراً اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ آئیے، گاڑی نیچے کھڑی ہے۔ گلاب الدین کے لہجے میں نرمی اور شیرینی گھل گئی تھی۔ میں نے 6000 روانگی سے پہلے گلاب الدین کو دیے تاکہ وہ شک و شبے سے نکل کر ہمارے لیے کام کر سکے۔ وہ خوش اور بے حد ممنون ہوا تھا۔ گل احمد پیچھے اور ہم دونوں گلاب الدین کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئے تھے۔ راستے میں مخالف سمت سے آتے کئی ٹرک ملے۔ پھر جب صبح کی سفیدی کے آثار مشرقی افق سے ابھرنے لگے تو پرائیویٹ بسیں اور سوزوکیوں کی آمد و رفت بھی دیکھنے میں آنے لگی۔ وہاں اس گاؤں میں میری بہن بیائی ہوئی ہے، گلاب الدین بتانے لگا۔ اس کا خاوند پہلے مال ڈنگروں کا بیوپار کرتا تھا، پار سے مال لایا کرتا تھا، اب کشتی چلاتا ہے، کیونکہ جب سے فوج آئی ہے بارڈر پر سختی ہو گئی ہے۔ ہم تمہاری بہن کو زحمت نہیں دیں گے گلاب الدین، میں نے کہا، ایک دن کسی بھی جگہ گزر جائے گی۔ زحمت کیسی جناب؟ گلاب الدین اتنا ممنون تھا کہ ہم پر احسان کر کے اس بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ اپنا گھر ہے، کھانا پینا پسند کا ہوگا، آپ آرام کریں، میں رات تک آپ کے پاس رہوں گا۔ جیسی تمہاری خوشی، میں نے اونگتے ہوئے مختصر جواب دیا، لیکن وہ ڈرائیور تھا، اونگ بھی نہیں سکتا تھا، لہٰذا اونگ کو دور کرنے کے لیے اسے باتوں کی ضرورت تھی۔ ایک خاص بات اور بھی ہے جی، وہ بولا، گاؤں کے کچھ منافق لوگ بکے ہوئے ہیں، وہ پہلے پناہ دیتے ہیں، خوب خدمت خاطر کرتے ہیں اور پھر مخبری کر کے مروا دیتے ہیں، اس لیے ہم سویرے سویرے نذیرہ کے گھر داخل ہوں گے، کوئی کتا دیکھے گا نہ بھونکے گا۔ مجھے بڑی زور کی نیند آئی ہوئی تھی۔ انو تمام سفر میں میرے شانے سے لگی سوتی رہی تھی۔ پیچھے شاید گل احمد نے بھی نیند پوری کر لی تھی، لیکن مجھے گلاب الدین نے سونے نہ دیا تھا۔ وہ گاؤں دریا کے دہانے پر آباد تھا۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو گاؤں کی زندگی دن کے معمولات میں مصروف تھی۔ سڑک کے کنارے ایک ہوٹل دکھائی دیا تو میں نے بااصرار گلاب الدین کو ناشتہ لانے بھیج دیا تھا۔
انو کی وجہ سے ہم ہوٹل میں جانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ ڈرائیوروں کا مخصوص ہوٹل تھا۔ سڑک کے کنارے قطار میں کئی ٹرک کھڑے ہوئے تھے اور ڈرائیور لوگ بان کی بڑی بڑی چارپائیوں پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ نان اور بھینس کے سری پائے کا گاڑھا شوربہ تو باغ نما پلاسٹک کی پلیٹوں میں گلاب دین لایا تھا۔ ہم نے پچھلی سیٹوں کے درمیان گاڑی کے فرش پر لوئی بچھائی۔ گلداد نے انو کے لیے الگ پلیٹ منگوا لی تھی۔ چائے پی کر ہم نے پھر سفر شروع کر دیا تھا۔ نذیرہ کا گھر گاؤں کے آخری سرے پر تھا، 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ نذیرہ کا خاوند کڑیل نوجوان تھا، لباس اور رکھ رکھاؤ سے تعلیم یافتہ دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بڑی گرم جوشی اور عزت سے ہمارا استقبال کیا تھا۔ چونکہ ہم ناشتہ کر چکے تھے اس لیے ہماری درخواست پر ہمیں الگ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ میں تو بستر پر لیٹتے ہی بے سود ہو گیا۔ 2 بجے دوپہر کے کھانے کی وجہ سے جاگنا پڑا۔ کھانے میں چونکہ گلاب دین اور اس کا بہنوئی راسب خان شریک تھے اس لیے انو کو نذیرہ دوسرے کمرے میں لے گئی تھی۔ کھانے کے بعد چائے آئی تو گلاب دین نے نہایت ہی محتاط انداز میں دوسرے مرحلے کو موضوع بنایا تھا۔ میں نے راسب بھائی سے بات کر لی ہے، گلاب دین نے بتایا۔ یہ سری نگر تک کئی پھیرے لگا چکا ہے، تمام محفوظ راستوں سے آگاہ ہے۔ 1000 معاوضے پر سری نگر تک ساتھ جائے گا۔ معاوضے پر نیک کام کرنے پر شرمندہ ہوں، راسب خان نگاہیں جھکا کر بولا، لیکن بارڈر سیل ہونے کی وجہ سے میرا ذریعہ معاش ختم ہو گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، میں نے جواب دیا، ہمارے پاس کچھ رقم ہے، اس 1000 کے علاوہ سری نگر پہنچ کر ساری تمہارے حوالے کر دیں گے۔ میں نے کہا آپ آرام کریں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، مجھے کم از کم ایک ٹیٹو کا انتظام کرنا ہے زنانہ مسافر کے لیے۔ انو کھانا کھا کر 2 منٹ کے لیے آئی اور پھر نذیرہ کے ساتھ واپس چلی گئی۔ گلاب دین بھی معذرت کرتا ہوا نکل گیا تھا۔ کچھ اندازہ لگایا آپ نے؟ ان کے جانے کے بعد گل احمد نے مدھم آواز میں پوچھا۔ مجھے یہ شخص راسب بڑا گہرا معلوم ہوتا ہے، پرلے درجے کا چاپلوس ہے، ایسے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کیسا بھی ہے، میں نے جواب دیا، رقم کے لالچ میں ہمارا وفادار رہے گا۔ ہاں آپ نے خوب چال چلی ہے، کم از کم سری نگر تک کھوجی کتے کی طرح آگے آگے چلتا رہے گا۔ باتوں باتوں میں شام ڈھلائی۔ راسب خان نے خوشخبری سنائی تھی کہ ایک اچھے ٹیٹو کا انتظام ہو گیا ہے۔ اس نے ٹیٹو ہمارے لیے خرید لیا تھا۔ میرے پاس پاکستانی کرنسی کی بھی کئی گڈیاں محفوظ تھیں، اس لیے میں نے فوراً ٹیٹو کی رقم راسب خان کو ادا کر دی تھی۔ راسب خان کو میں نے ارادتاً گڈیوں کی جھلک دکھائی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھوک کی ایسی چمک ابھری تھی جیسے کتا بوٹی دیکھ کر دم ہلانے لگتا ہے۔ راسب خان کچھ اور بھی زیادہ بچنے لگا تھا۔ جب میں نے ٹیٹو دیکھا تو واقعی قداور اور مضبوط تھا۔ گل احمد کو حیرت نے شک میں ڈال دیا تھا کہ اتنا اچھا جانور اتنا سستا مل ہی نہیں سکتا، لیکن میں نے کوئی تبصرہ نہ کیا تھا۔ 9 بجے موم بتی کی روشنی میں راسب خان نے ایک نقشہ ہمارے سامنے بچھایا۔ نقشہ مارکر سے بنایا گیا تھا۔ اہم مقامات کو سرخ دائروں، دریا اور نالوں کو نیلے رنگ اور سڑک کو سرمئی رنگ سے ظاہر کیا گیا تھا۔ یہ دریا ہے جو مظفر آباد جا کر دوسرے دریا سے جا ملتا ہے، راسب خان نے انگلی پھیرتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ اس وقت آپ اس دائرے کے اندر ہیں، یہاں سے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ دیکھیے یہ نالہ ہے، نالے کی اس جانب ہماری فوج کی چوکی ہے، اس پار بھارتی فوج کی پوسٹ ہے۔ دوسرا راستہ بذریعہ سڑک ہے، ادھر بھی انڈین آرمی کی ایک مضبوط پوسٹ ہے۔ میں نے رابطہ قائم کیا تھا، کچھ دیر دلا کر نکل سکتے ہیں۔ یہ راستہ سفر کے لیے آسان ہے اور نالے والا جنگل سے گزرتا ہے۔ 2 دن کے سفر کی منزل پر یہ پہاڑ ہے، اوپر توپ خانے کی ایک پوسٹ ہے، لیکن وہ لوگ گشت نہیں کرتے۔ ہم بے خطر پہاڑ عبور کر جائیں گے۔ آدھے دن کا اور سفر ہے، اگر کوئی رکاوٹ نہ پیش آئی تو ہم شام کے وقت میراکدل شہر کے مرکزی حصے میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دوستو اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔